frequently violates the line of control. अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। बहुत सी तल्ख और शीरीं यादें लिए 2017 का सूरज गुरूब हो गया। इस साल रोनुमा होने वाली बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स का अहाता किया जाए तो पनामा केस में मियां नवाज शरीफ की नाअहली और इमरान खान की बरियत और इसके अलावा खत्म नबूवत के मामले पर 3 हफ्ते इस्लामाबाद में जारी रहने वाला धरना और अब साल के ख़त्म होने पर एक और एनआरओ की बाज़गश्त, वो बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स हैं जो कि आने वाले सालों में भी याद रखी जाएंगी और आने वाले सालों में पाकिस्तानी सियासत पर असर अंदाज भी होंगी। और खारजा अमूर पर बात की जाए तो इस साल भी अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर बढ़ता चला गया। जब अमेरिका ने साउथ एशिया से मुतालिक पॉलिसी अपनी अनवील की तो उसमें पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की बातें हुई, पाकिस्तान को धमकियां दी गई और अब बात डू मोर से निकलकर डू मोर और नोटिस तक चली गई है। भारत के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे इस साल भी और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में गैर यकीनी और बदएतमादी की फिजा इस साल भी बरकरार रही। और खुशियों की बात की जाए, इस साल हमें जो चंद खुशियां मिली वो खेलों के मैदान से थी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को शिकस्त हो या पाकिस्तान में PSL का फाइनल हो और पाकिस्तान में वर्ल्ड 11 की आमद हो या फिर आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर्स की पाकिस्तान में आमद हो, ये तमाम खुशियां हमें खेलों के मैदान थी। और बात की जाए अब 2018 में जब हम दाखिल हो रहे हैं तो इस सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल को पीछे छोड़ते हुए हम किस नोट के साथ अगले साल यानी 2018 में दाखिल होने जा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब आपसे स्टार्ट करूंगा, मुझे क्यों निकाला 2017 को तो मियां साहब और आपकी जमात बहरहाल भूलना ही चाहेंगे। जी हाँ, देखें समर अब्बास, एक तो बहुत मेहरबानी आपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं एक तो हैप्पी न्यू ईयर अंसार अब्बासी साहब को भी और चौधरी मंजूर साहब और आपके सारे नाजरीन को। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारा जो अगला साल का कल सूरज तलू आपको भी जनरल साहब वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। देखिए पिछले साल की जो चीज़ें आपने ब्रॉडली टच की हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और उसके अंदर आपने ये प्राइम मिनिस्टर के रिमूवल का और पनामा का जिक्र भी किया है। मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात जो पिछले साल की थी वो दहशत गर्दी में एक मार्क्ड जो है रिडक्शन थी। इसमें इंटरनेशनल जो टेररिज्म का इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान को 12% उन्होंने पॉजिटिव साइड पे शो किया है। और अदरवाइज़ अगर 2013 में तकरीबन 3000 हमारी शहादतें हुई थी तो इस साल के अंदर 540 हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सेकंड ये थी ऑन दी इकानमी साइड के LNG का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपकी एनर्जी के बहुत से प्रोजेक्ट कुछ लगे हुए हैं, कुछ इनागुरेट हो गए और उस सिचुएशन को इम्प्रूव हुआ। ये भी एक बड़ा मेजर सेटबैक था, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी, इकानमी एंड ऑल दैट। इन एडिशन टू दैट जो पॉलिटिकल फील्ड में आपने बात की, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का रिमूवल एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के हमारे जो हुकूमत को चलने का। चूँकि दरमियान में अगर इस तरह के केसेस चल जाएं तो फिर सूबों का भी और मरकज़ का भी ध्यान इन केसेस की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से फिर जो आपके गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो रह जाते हैं। और प्लस आपने बड़ा राइटली कहा, ये धरने वाला मसला जो बना जिसने एक 22 दिन के लिए एक टोटल जैम किया सिचुएशन को और फिर उसका कंक्लूजन भी कोई हमने किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अगले साल नई उम्मीदों के साथ, नए वलवले के साथ शुरू करना होगा। पिछले साल की जो चैम्पियन ट्रॉफी में हमारी फतह थी वो भी आपने उसका जिक्र किया, वो भी एक लैंडमार्क 180 जो रन्स हैं उससे करके, तो ये इंडिया के लिए एक नाइटमेयर बनी। साथ ही जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशंस थी वो बहुत बड़ी, यानी वो अनप्रेसिडेंटेड थी, जिससे बहुत सी शहादतें हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अभी अगला साल जब चढ़े तो इसके अंदर हम एक तो इलेक्शंस होंगे जो कि बड़ी अच्छी बात है। उसके ऊपर पिछले साल में जो आपकी मर्दमशुमारी हुई
یہ بھی ایک لینڈ مارک ہے بیکاز 1998 سے لے کے ابھی تک نہیں ہوئی تھی. لیکن جر صاحب آپ نے بات بہت اچھی بات کی, سارے سیاستدانوں کو اس چیز کو فالو کرنا چاہیے, لیکن جو بٹرنس میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کے لہجے میں ہے شاید وہ 2018 میں بھی کم نہیں ہوگی بلکہ مزید بڑھے گی. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم انڈیویجولز کی بات تو نہیں کر رہے نا. آج آپ پاکستان کی بحیثیت ایک قوم ہماری کامیابیاں کیا تھی, ناکامیاں کیا تھی, وہ دیکھ رہے ہیں نا. ہم ٹوٹلی ابھی ایک نواز شریف اوبسیشن جو ہر چینل پہ ہے یا ایک فکسیشن ان کے اوپر, وہ تو نہیں. ہم نے کہہ دیا کہ ان کا ریموول ہوا, ان کا ایک اپنا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنل کہ وہ کیس کو فائٹ کریں, وہ لیگل لائن کے اوپر چلے ہوئے ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ ان کو جسٹس ملے گا. تو یہ اتنا کافی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوٹ کرنے والی بات ہے سمر عباس وہ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل فیلڈ کے اندر بہت پولرائزیشن ہے اور ہم بڑی بٹرنس کے اندر آ گئے ہیں. پولیٹیکلی ہمارے ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہم گلے بھی لگاتے ہیں, لوگوں کو ملتے بھی ہیں. یہ جو ذاتی دشمنی اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی کلام جو کہ کبھی بھی مہذب معاشرے پہ نہیں ہوتی, اس کو روکنا ہوگا. اور بالکل اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے جو ذاتی الزام تراشی سیاسی جماعتوں میں یا پھر لیڈرشپ میں, وہ نہیں ہونی چاہیے. چودھری منظور صاحب 2017 میں پاناما کیس کے فیصلے اور اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کا جو معاملہ ہے, یہ شاید اس نے پاکستانی سیاست پر ہمیشہ کے لیے اس نے پاکستانی سیاست کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے. تو پیپلز پارٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے 2017 کو, کیسا سال تھا یہ سیاست کے لیے بالخصوص؟ دیکھیے 2017 کا اگر ہم انالیسس کریں تو مسلم لیگ نون کے لیے تو ایک ڈراؤنا خواب ہی ہمیشہ تاریخ میں رہے گا. جس طرح سے جو کچھ ہوا پاناما کا ریولیشنز کے بعد پاناما کے اوپر فیصلے آ گئے اور پھر اسحاق ڈار صاحب کے اوپر فیصلہ آ گیا, مریم بی بی کے اوپر فیصلہ آ گیا, پھر ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اگر اس ملک کے محنت کش طبقات کے حوالے سے دیکھیں تو اس ملک میں ایگریکلچر سیکٹر کی جو تباہی جاری تھی اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے اس 2017 کے اندر. اگر مزدوروں کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی حالت زار میں مزید اضافہ ہوا ہے, ان کا بھی بہت برا حال ہے. تنخواہوں میں, ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ مہنگائی کا بوجھ ان پہ لاد دیا گیا ہے. اگر بزنس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی ایک بہت برا سال ہے پاکستان کے حوالے سے, چونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایکسپورٹس میں مزید گرتی چلی جا رہی ہیں اور اس سال میں بہت تیزی سے گری ہیں. سٹاک ایکسچینج جس کے اندر انہوں نے جعلی ہوا بھری ہوئی تھی وہ غبارہ بھی پھٹ گیا. سو یہ چیزیں ہیں. مثلا میرے شہر کے اندر جو پاور لومز کا بزنس تھا, وہ پاور لوم کا بزنس تو کیا ہونا تھا, پاور لوم 40 روپے کلو بک رہی ہے. اگر کس نے خریدنی ہے, جنرل صاحب کو لوہا چاہیے تو چونکہ بہت سارے لوگ دوست احباب کرتے رہے ہیں, جنرل صاحب بھی چونکہ سٹیل مل کے چیئرمین رہے ہیں تو یہاں پہ آج کل بہت وافر مقدار میں موجود ہیں. اسی طرح سے باقی بھی جگہ پہ دیکھیں تو کوئی پازیٹیوٹی بہت بڑی کوئی نظر نہیں آئی, سوائے اس کے کہ ایک جو سپریم کورٹ کا تھا. اور لیکن یہ اہم بڑا ہے, اس نے کئی ڈائریکشنز سیٹ کی ہیں جو صرف 2017 میں نہیں رہیں گی بلکہ وہ کوئکلی ایڈ کیجئے کہ چوہدری صاحب جو کمان کی تبدیلی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اسلام آباد کے جلسے میں زرداری صاحب نے بلاول کو کمان سونپی پارٹی کی, کتنی پریکٹیکل تھی اور کس طرح دیکھ رہی ہے کمان کی تبدیلی پیپلز پارٹی؟ اچھا, پیپلز پارٹی کے لیے 2017 کافی پازیٹیو سال تھا. ایک تو زرداری صاحب کے خلاف جو جھوٹے کیسز انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ اس سے فارغ ہوئے, اور پھر جو 13 مہینوں کے بعد ڈاکٹر عاصم کی بیل ہوئی. بلاول صاحب نے چونکہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ جس بندے نے پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کرنی ہے وہ واپس آئے اور کیسز کو فیس کرے. شرجیل میمن کو آنا پڑا, وہ اب بھی گرفتار ہے. سو بلاول صاحب نے بھی بہت سارے فیصلے کیے, مثلا ہماری پارٹی کے اندر پوری کمان تبدیل کر دی. نیر بخاری صاحب کو جو لے کر ہے وہ بھی اسی سال 2017 کے اندر ہوا. نیر بخاری صاحب کو مجھے انفارمیشن سیکرٹری بنایا, قمر زمان قائرہ کو اور باقی لوگوں کو, یعنی بہت ساری تبدیلیاں ہوئی, کسی کے لیے پازیٹیو کسی کے لیے نیگیٹو, وہ بلاول صاحب لے کر آئے ہیں. ٹھیک, کسی کے لیے پازیٹیو اور کسی کے لیے نیگیٹو. میں یہی بات بڑھاتا ہوں آگے انصار بھائی صاحب کی طرف. ٹھیک ہے بھائی صاحب, وہ سال جو کہ پاناما کے ہنگامے سے شروع ہوا اب ایک اور این آر او کی بازگشت پر ختم ہونے جا رہا ہے, کس طرح سے انالائز کریں گے پولیٹیکل ایرینا میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی 2017 کے دوران؟ پہلے میں تھوڑی سی بات کروں گا. میرا خیال ہے میری نظر میں جو سب سے بڑا واقعہ ہے نا 2017 کا, وہ ٹرمپ کا اوول آفس میں آنا اور پوری دنیا کے لیے ایک انتہائی انسرٹن کر دینا پوری دنیا کو,
اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ سکون سے نہ رہے, اور ڈر یہ ہے کہ پتہ نہیں کس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے انسانیت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے. اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے خلاف ٹرمپ, جس کو امریکن خود بھی کہتے ہیں, بہت سے امریکنز کہ ہی از ناٹ اے نارمل پرسن, ان کی جو پالیسی ہے ویزا وی پاکستان وہ انتہائی خطرناک اور ایک نیکسس بنا ہوا ہے جس میں وہ انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی استعمال کرتے ہیں. ہماری کوشش آج یہ ہے کہ کم از کم افغانستان کو نیوٹرلائز کریں. یہ بہت خطرناک بات ہے میری نظر میں, اور یہ بہت ٹرمپ کا آنا, یہ 2017 کی جو سب سے بری خبر ہے وہ یہی ہے. اور پولیٹیکل ایرنا کی بات کی پاکستان, یعنی اوور آفس میں انٹر ہوئے, الیکشن تو ان کا لاسٹ ایئر ہی ہو گیا تھا. اچھے اس لحاظ سے یہ ہوا کہ پاکستان کی کم از کم جب دھمکی آئی تو پاکستان کی ہماری جو ملٹری اور سول ہماری لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے ایک اس قسم کا جواب آیا کہ لگتا تھا کہ پاکستان کی بھی پہلے ہمیں اسپائن لیس سمجھا جاتا تھا. سر میں اس طرف آؤں گا, میں تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آپ سے انالیسس چاہوں گا, اگلے سیگمنٹ پہ ادھر ہی آ رہا ہوں. ہمارے جو حالات ہیں پاکستان کے, یہ جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں, اس کے ویزا وی جو 2017 میں میرا سب سے بڑا کنسرن ہے کہ جو ملٹری اور سول کا آپس میں جو ٹینشنز ہیں وہ ٹینشنز رہی ہیں اسی طرح, وہ ختم ہونی چاہیے, وہ کسی طریقے سے ختم ہوں تاکہ ہم آگے جائیں. تو کم از کم جس قسم کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے پاکستان کو, تو کم از کم آپ سب لوگ فوکسڈ ہو کے وہ یہ کام کریں. تو جہاں تک پیور پولیٹکس کی بات ہے تو ظاہر ہے میاں نواز شریف کا نکل جانا بہت بڑی خبر تھی. اور ابھی جو این آر او کی بات کر رہے ہیں, میری ذاتی رائے میں این آر او کوئی نہیں ہو سکتا ان دا سینس کہ جس طرح کا ہم نے پہلے این آر او دیکھا, بیکاز این آر او میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا فوج نے اس دفعہ, اور آئی ایس آئی کے ڈی جی خود اس وقت گئے تھے اور انہوں نے نیگوشیٹ کیا. ابھی این آر او اگر اس قسم کا ہوتا ہے اور فوج اس قسم کے کسی معاملے میں پڑتی ہے تو میرا خیال ہے یہ فوج کی اپنی ساکھ کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا, اور جو وہ نہیں چاہیں گے کم از کم. ٹھیک, اسی کے ساتھ لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ خارجہ محاذ پر پاکستان کو 2017 میں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا رہا, کتنے ہم کامیاب رہے, اور 2018 میں کتنے بڑے چیلنجز ہمارا انتظار کر رہے ہیں. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. اب بات ہو جائے 2017 میں خارجہ امور پر میں کس طرح کے چیلنجز تھے, 18 میں کس طرح کے چیلنجز ہوں گے, ہم کتنے کامیاب رہے, کتنے ناکام رہے. جنرل صاحب, 2017 میں خارجہ محاذ پر پاکستان نے کیا کھویا, کیا پایا؟ امریکہ کا دباؤ مسلسل بڑھتا چلا گیا, بات ڈو مور سے نکل کر ڈبل ڈو مور اور نوٹس دینے تک چلی گئی. افغانستان کے ساتھ بد اعتمادی کا تعلق قائم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی زیادہ کشیدگی کی طرف گئے ہیں. کیسے انالائز کریں گے؟ یا دیکھیں, خارجہ محاذ سے پہلے ایک چیز انٹرنل پالیٹکس پہ, چونکہ چودھری منظور صاحب نے فرمایا, میرے بڑے مہربان دوست ہیں, انہوں نے کہا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ ڈراؤنا خواب تھا اور پی 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 کے لیے بہت اچھا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے تقریباً 2013 کے بعد 90% بائی الیکشنز جیتے, کشمیر کی الیکشنز جیتے, بلدیاتی الیکشنز جیتے, گلگت بلتستان کے اندر حکومت بنائی. اور خدا کا کرم ہے کہ آپ دیکھیں کہ کراچی کے جب لاہور کے حلقہ 120 تک کے سارے الیکشنز ہیں, اور پیپل پارٹی انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں جہاں بھٹو صاحب نے کوئی 90,000 ووٹ لیے تھے, اس حلقے سے کوئی 1400 ووٹ لے کے تو وہ کینڈیڈیٹ کی ضمانت ضبط ہوئی. اور اس کے علاوہ ان کے سٹالورٹس کوئی تقریباً درجن سے زیادہ چھوڑ کے تو تحریک انصاف میں چلے گئے. ابھی آج دیکھیں, آج کے دور میں پیپل پارٹی کے پاس بھی حکومت ہے ایک بڑے صوبے کی, تحریک انصاف کے پاس بھی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ بھی ہے. میں یہ چاہتا کہ یہ گورننس کی بات کرتے, ایگریکلچر کی کر رہے ہیں, یہ صوبائی معاملات ہیں اور اس کے اندر بھی یہ ہائی لائٹ کرتے. میں یہ مانتا ہوں کہ اوورآل ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں, ایگریکلچر کو دھکا لگا ہے, پرائسز کے مسائل ہیں, یہ PIA اور سٹیل مل کے مسائل ہیں جو ہم کریں گے. ابھی خارجہ پالیسی کی بات آتی ہے. دیکھیں, خارجہ پالیسی میں پاکستان اپنی پوری انڈیور خدا کے کرم سے کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. آپ یہ ٹھیک بات ہے کہ جیسے عباسی صاحب نے بڑا رائٹلی کیا کہ پوری دنیا میں جو آج ٹرمائل کی یا انسرٹنٹی کی وجہ ہے وہ ٹرمپ کی آمد ہے, جو اس سال جنوری کے اندر اس نے اوتھ لی اور وہ آیا. اور وہ ابھی تو لوگ ڈر رہے ہیں کہ نیوکلیئر وار کا ڈر ہے یہ نارتھ کوریا کے ساتھ.
اور اسی طرح ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ ان کی اس تلخی کے باوجود ہم اپنے طور کے اوپر افغانستان کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کی سچویشن بھی گڑبڑ ہے، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ایس سی او کی ممبرشپ ہے آپ کی ہوئی ہے، سنٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر ان روڈز بنی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اور امپرومنٹ ہوگی، لیکن سچویشن خارجہ محاذ کے اوپر اس طرح پرامزنگ بالکل نہیں ہے، اور ہمیں بہت ایفرٹ کرنی ہوگی اور اپنے دوستوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک، چوہدری صاحب آپ کس طرح سے انالائز کریں کہ 2017 میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیاب رہی ناکام رہی؟ آپ کی پارٹی کا کافی زیادہ مطالبہ رہا کہ وزیر خارجہ لگایا جائے، وزیر خارجہ بھی لگ گیا، کیسے انالائز کریں گے اوورآل؟ ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ہی پازیٹیو سائن ہوا کہ الٹیمیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مطالبہ کہ خارجہ امور کا جب تک آپ منسٹر نہیں لیں گے تو کوئی سنجیدگی نہیں اس میں آئے گی، یہ مان لیا گیا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آخری سال میں کسی حکومت کو دنیا کے اندر کوئی دوسری حکومت سنجیدہ نہیں لیتی۔ اس کی ریزن ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چونکہ اب تو یہ اپنا سب کچھ سمیٹ رہے ہوتی ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ سو اس لیے پاکستان کو کسی جگہ پہ کوئی بڑی کامیابی 2017 کے اندر خارجہ محاذ پہ نہیں مل سکی۔ عباس صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو بالکل دنیا کے اندر ایک ایسی تباہی کی طرف دنیا کو لے کر جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہم کسی جگہ پہ بھی کوئی چیز بیلنس نہیں کر پائے۔ مثلا امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب سے خراب تر ہو گئے، چائنا اور امریکہ کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے ہم نہیں پلیس کر پائے، سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو پرابلمز ہیں اس کے اندر ہم اپنے آپ کو پلیس نہیں کر پائے، حتیٰ کہ جو پائپ لائن تھی وہ اس میں 1 انچ پورے 5 سال کے اندر یہ اضافہ نہیں کر سکے۔ ہماری اپنی انرجی کی ضروریات ہیں، انڈیا کے ساتھ حالات ویسے کہ ویسے، خطے کے اندر اوورآل جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کو پچھلے سال خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شکست ہوئی ہے خارجہ محاذ کے اوپر۔ پاکستان کو نہ کوئی سعودی عرب بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ یو اے ای، نہ بڑے جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے وہ بھی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کو جہاں پہ پلیس کیا گیا تھا وہ جو سربراہی کانفرنس ہوئی تھی اسلامی سربراہی، اس میں بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ سو دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی میجر کامیابی نہیں ہو سکی، نہ ہو سکتی ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی بڑی کامیابی پاکستان کو خارجہ محاذ پر 2017 کے دوران نہیں مل سکی؟ ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہم مانتے ہیں کہ پنجاب میں شاید ہم کوئی الیکشن نہیں جیت سکے، ہم نے کراچی میں ان روڈ بنائی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ نہیں تھی، سعید غنی جی تھے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے اندر حکومت کو شکست دی، نگر کے اندر جو الیکشن ہوا تھا وہاں پہ حکومتی کینڈیڈیٹ کو ہرایا اور پیپلز پارٹی نے وہاں پہ سیٹ جیتی، وہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے۔ سو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا جو کشمیر کا الیکشن، گلگت بلتستان کا الیکشن، یہ 2017 میں نہیں ہوئے، یہ تو اس سے پہلے ہو چکے۔ یعنی کہیں کامیابیاں تو کہیں ناکامیاں، ساری باتیں کسی ایک پارٹی کو ایبسولوٹ آپ کامیاب نہیں قرار دے سکتے۔ انصار بھائی صاحب 2017 میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمیں کافی زیادہ کامیابیاں بھی ملی، کئی ناکامیاں، جس طرح بات جل صاحب کہہ رہے ہیں کامیابیاں ملی اور چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناکامیاں ہوئیں۔ بیسیکلی آپ کی نظر میں ہم کامیاب رہے، ناکام رہے؟ اگر ناکام تھے تو کہاں ہماری ناکامیاں تھی، خامی کہاں تھی؟ دیکھیں پتہ نہیں کامیابی ناکامیاں تو ہر ظاہر ہے جس قسم کے حالات ہیں، اور زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن انفلوئنسڈ پالیسیز پوری دنیا میں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی چلتی ہیں۔ اس کا جو مجھے کم از کم پازیٹیو لگا، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کم از کم ٹرمپ کی دھمکی کے بعد پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ملٹری اور سول دونوں، ریسپانس تھا، ان کا جو ریسپانس تھا وہ ایسا تھا کہ اسپائن لیس کم از کم نہیں تھا، اچھا ریسپانس تھا۔ اور باقی دیکھیں چونکہ ایک نیکسس بن رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ، تو میرا خیال ہے کہ چیلنج یہ تھا کہ کیا ہم افغانستان سے تعلقات بہتر کر پائیں گے کہ نہیں۔ کوشش ہو رہی ہے اور آرمی چیف گئے بھی تھے، آپ کو پتہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ حالات بہتر ہو جائیں، اللہ کرے 2018 میں پاکستان افغانستان کے، تو اس میں انڈیا اور امریکہ جو پاکستان میں بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کافی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ امریکہ کی طرف سے جو دھمکیاں مل رہی ہیں اور جس قسم کی ایک پالیسی، کلیئر پالیسی شفٹ ہو، بالکل سب کچھ آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اوپر انہوں نے بیٹ لگا دیا ہے۔ لیکن ایک دیکھیں ری الائنمنٹ بلاکس میں بھی ہو رہی ہے اب پاکستان کے ساتھ چائنا، اور آپ دیکھیں رشیا،
تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے تو ہمیشہ سب کچھ انہی کے حوالے کیے رکھا امریکنس کے. کم از کم اس وقت جو ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ بھی اس کی بڑی ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہے. اوور آل حالات کا اس میں ہماری فارن پالیسی تھی نہیں تھی واٹ ایور, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے یہ چیز بہتر ہے کہ کیونکہ اگر وہاں سے فرض کریں کہ جو ریجنل آؤٹ ریچ پروگرام تھا جو خواجہ آصف صاحب کا, جو ایک ری الائنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, جی ہاں, تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی پازیٹیو چیز ہے اور ہمیں پرسو کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے چاہیے, امریکہ سے کوشش کریں اچھے تعلقات ہوں, ہمارے تعلقات بھارت سے بھی اچھے ہونے چاہیے, لیکن صحیح ایٹ دا سیم ٹائم چائنا اور یہ جو دوسرا بلاک بننے جا رہا ہے اگینسٹ میں خود بنا رہا ہے ٹرمپ کی وجہ سے بن رہا ہے, تو ہمیں کم از کم اس سائٹ پہ تاکہ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. کسی سے بگاڑ ہی نہیں چاہیے, سب سے اچھے تعلقات بنا کر رکھتے چاہیے. اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نیشنل سیکیورٹی سے متعلق احاطہ کریں گے 2017 میں, اور ہم بات کریں گے کہ 2017 میں سول اور ملٹری قیادت کے درمیان تعلقات میں بگاڑ کیوں رہا. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دی شو. جنرل صاحب, 2017 کے دوران نیشنل سیکیورٹی کی صورتحال کا احاطہ کیا, جو اس میں آپ نے بات کی کہ اس میں امپرومنٹ ہوئی, لیکن سول عسکری قیادت کے درمیان تعلقات کوئی بہت زیادہ بہتر نہ رہے, اس میں ہم نے ڈاؤن فال دیکھا دوبارہ سے. تو کیوں یہ ڈاؤن سلائیڈ کو ہم روک نہ سکے 2017 کے دوران جب سال ختم ہونے کو ہے؟ اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ DGISPR نے سخت الفاظ میں وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کے بیان کو انہوں نے کہا کہ یہ خلاف آئین ہے. تو کیوں انہیں خلاف آئین قرار دینا پڑا یہ بیان؟ یا دیکھیں سمر, میں ایک فارن پالیسی پہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فارن پالیسی کے ہے نا کہ کامیابی ہوئی ہے یا ناکامی ہوئی ہے, اس کے کنکلوژن پہ یا اس نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ چیلنج کیا ہے. مثلاً کیا انڈیا کے ساتھ تعلقات اگر بہتر نہیں ہو رہے تو یہ پاکستان کی ناکامی ہے, یا آگے ہٹ درمی ہے مودی کی اور اس کا آنا اور اس کی وجہ سے؟ کیا اگر امریکہ کے ساتھ ہمارا گیپ برج نہیں ہو رہا تو یہ ایک اپیرنٹ ناکامی تو نظر آتی ہے, لیکن اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم تو اپنی قربانیاں اور ایفرٹس کے باوجود, اور جیسے بتایا گیا کہ ایک ٹرائنگل ہے امریکہ اسرائیل انڈیا کی بنا کے اور افغانستان میں وہ یوز کر دیں, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے انڈیور کیا کی اور ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کے اپنے مفادات کیا ہیں. کیا ان کے مفادات اس میں ہے کہ پاکستان سے اچھے ریلیشن رکھے جائیں, یا ان کے مفادات کچھ اور ہیں اور پاکستان ایک اسکیپ گوٹ ہے؟ یہ صرف میں آئیڈیا دے رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ابھی آپ سول ملٹری ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ سول اور ملٹری کے تعلقات, چونکہ ملٹری ہمارے حکومت کا ایک امپارٹنٹ آرگن ہے, اور کوئی بھی حکومت پوری آرم فورسز کے تعاون کے بغیر اور ان کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. حکومت جو ہے وہ یہ آرم فورسز کی اسٹرینتھ ہے, اور آرم فورسز کی اسٹرینتھ جو ہے وہ حکومت کی اسٹرینتھ ہے. تو یہ ہینڈ ان گلو چلنے والی بات ہے. تو اس کے اوپر اگر مس انڈرسٹینڈنگ کس وقت ہوتی ہے تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ میڈیا کے اوپر ہم یہ ایک دوسری کی کلیریفیکیشن کریں, یہ چیزیں جو ہیں یہ پس چلمن ہونی چاہیے. کئی دفعہ اس قسم کی تحفظات ہوتے ہیں جن کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ ہمیں باہر کریں گے تو اس سے صرف اداروں کا ہی نقصان نہیں ہوگا, ملک کا بھی ایک امیج سٹارٹ ہوتا ہے. جی یہ تعلقات ٹھیک کیوں نہ ہو سکے, بد اعتمادی کیوں بڑھتی چلی گئی؟ خلیج ہم نے دیکھا بڑھتی گئی 2017 میں, کم نہ ہوئی. جی دیکھیں انفارچونیٹ ہے, یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. میں تو چونکہ خود اس سے ڈیل بھی کرتا رہا ایز اے ملٹری سیکٹری, جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی تھا, تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی ان کی آرم فورسز کے ان کی حکومت کے ساتھ ڈفرینسز آ جاتے ہیں, لیکن ان کو صحیح طور کے اوپر اندر, اور ابھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی فریکوینٹلی میٹنگ ہو رہی ہے ہماری, اور اس کے اندر بہت سی چیزیں آئرن آؤٹ ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی ٹھیک ہے, یعنی ان کو آئرن آؤٹ کرنا چاہیے بجائے ان کو زیادہ ڈسکس کرنے کے. بالکل آپ نے درست بات کی جنرل صاحب. چودھری منظور صاحب, سول عسکری قیادت کے درمیان تعلقات کی بات کی جائے تو اس سال پیپلز پارٹی کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات تھے وہ بھی کافی زیادہ ڈسکس ہوئے, زیر بحث رہے. ایک تنقید یہ آتی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کہلانے والی پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید جو ہوتی ہے کہ اس سال وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کیوں بن گئی, اور اینٹ سے اینٹ بجانے کا دعویٰ کرنے والے زرداری صاحب پر یہ الزام, اب ان پہ تنقید ہوتی ہے کہ اب وہ اینٹیں جوڑنے میں مصروف ہے, کمیشن پر لگے ہوئے. تو یہ اتنا بڑا فرق کیوں آیا, اتنا بڑا ڈفرنس کیوں آیا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک فکرہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو خارجہ پالیسی میں ایک پچھلے سال ہماری ایک اور میجر ناکامی ہوئی وہ برکس کا اعلامیہ تھا چائنا کے اندر,
تو اس میں جو اس اعلامیہ کے اندر جو انڈیا کی شرائط تھیں وہ شامل ہوئیں، جو کہ اس سے پہلے کبھی برکس کے یا چائنا نے ان کو اس طرح سے نہیں لیا تھا۔ اب اسی پرسپیکٹو میں اگر ہم پاکستان کے اندر آئیں تو پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن ایک پرابلم رہا ہے، شروع سے لے کر آج تک رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنل لیول پہ ڈیل کرنے نہیں کرتے، اور اسپیشلی جو پچھلا سال دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی سال کے اندر اتنا آمنے سامنے سٹیٹمنٹس آئی ہوں یا ایشوز آئے ہوں اور اس پہ بالکل اوپن ایک دوسرے کے سامنے اوپن میڈیا کے اندر پوزیشنیں لی گئی ہوں، حکومت کی طرف سے بھی وہ ڈان لیکس ہوں یا وہ اس کے بعد کے معاملات ہوں یا ابھی جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے۔ سو یہ اس انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ ہم مسائل رہتے ہیں لیکن مسائل پس پردہ رہتے ہیں، ان کو حل کرنے کے بھی طریقے موجود ہیں۔ سو اگر انہوں نے ایشو ریزالو کرنا ہے تو ان کے پاس بندے موجود ہیں، جنرل صاحب جیسے بندے موجود ہیں جن کو ڈمپ کیا ہوا ہے، جن کو استعمال نہیں کرتے یہ، ان کی بجائے ایسے بندے جن کو سول ملٹری کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو آگے کیا ہوا ہے، وہ ساری سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہ سارے ایشوز ڈرافٹ کر رہے ہیں۔ سو اس وجہ سے یہ پرابلمز ہیں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے مسائل کبھی رہتے ہیں، کبھی ہمارا وہ ایشو ہے، ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ چلے اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے کہ آئندہ پیپلز پارٹی کس طرف جا رہی ہے۔ صاحب 2017 میں بھی نیشنل سیکیورٹی کے تناظر میں بات کی جائے تو نیشنل الیکشن پلان ایکشن لیس رہا اور سول ملٹری قیادت کے درمیان تعلقات میں تناؤ رہا، تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ بیسیکلی دیکھیں، میری ذاتی رائے میں ذمہ داری دونوں کے اوپر آتی ہے، سول گورنمنٹ کے اوپر بھی اور فوج کے اوپر، فوج کی لیڈرشپ کے اوپر بھی، کیونکہ جس طرح چوئی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جو حالات اس سال بہت برے تھے، یہ جو 2017 میں، وہ سب سے بری بات یہ تھی کہ آپ نے ایک دوسرے کو اوپنلی کنفرنٹ کیا، اور خاص طور پہ یہ کنفرنٹیشن فوج کی طرف سے نہیں۔ ٹویٹ دیکھیں کس قسم کا ٹویٹ آیا تھا، کچھ بھی صورتحال ہوتی اس قسم کا ٹویٹ نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر اگر بات کی خواجہ سعد رفیق نے، اور وہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ شرارت کرتے ہیں، بیچ میں کچھ شرارت کرتے ہیں، تو اس کا پھر جواب اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو غیر محتاط تھی تو کم از کم ڈی جی ISPR کی طرف سے، اور ٹورڈز دا اینڈ آف دا ایئر آپ دیکھیں، سو یہ بڑا دس از ویری انفارچونیٹ فار پاکستان کہ دیکھیں کس قسم کے ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، تو اور ہم کس قسم کی باتیں کریں ایز ایف کہ پاکستان میں دو گورنمنٹس ہیں، ایک سول گورنمنٹ ہے اور ایک فوج کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ انڈیا سے آتی ہے، امریکہ سے آتی ہے، کم کس سے نہیں، اور دیکھیں نا یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ نے چوئی صاحب کو کہا نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں ہونے کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کا اپنا ایک کردار ہے جو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پھر دیکھیں ایک بات جو خواجہ صاحب نے چونکہ کی نا، تو دیکھیں ایک اس میں بات ذرا کلیئر ہونی چاہیے، جو بات جنرل صاحب نے کی، ڈی جی ISPR نے، کہ فوج کے اندر جب اوپر سے کمانڈ سے کوئی فیصلہ آتا ہے، چین آف کمانڈ، تو اس میں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کہے کچھ اور کہیں چل پڑے، یہ بالکل بڑی بات کلیئر ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، کیا ISI از پارٹ آف ملٹری؟ اور ISI کی جو چین آف کمانڈ ہے، جو کہ ایک سول ایجنسی، سول ملٹری ایجنسی ہے، which is under the Prime Minister apparently، کیا وہاں پہ اگر کوئی فیصلہ اوپر ہوتا ہے تو اس فیصلے کو نیچے اسی طرح مانا جاتا ہے؟ وہاں پہ کیا وہ جو شرارت والی بات ہے اور جو ڈسگرنٹڈ ایلیمنٹس کی بات ہمیشہ ہوتی رہی ہے، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ تو میں یہ کہوں گا دیکھیں ہمیں اگر یہ کرنا ہے تو سول اب کانسٹیٹیوشنل رول جیسا ہے سب کو اپنا ادا کرنا چاہیے، اور تمام ایجنسیز کو ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ اسی نوٹ کے ساتھ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے 2018 میں ہم کیا امید لے کر داخل ہو رہے ہیں، بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ جنرل صاحب 2017 میں دھرنے، فتوے، الزامات اور غیر یقینی کی صورتحال، کیا 2018 میں ان عناصر سے چھٹکارا مل پائے گا چونکہ الیکشن یہ رہی ہے؟ یا بالکل دیکھیں ملنا چاہیے، اور میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم 2018 میں سینٹ کے الیکشن ان ٹائم ہوں، قومی جنرل الیکشنز ان ٹائم ہوں، اور اس کے علاوہ جن کو مینڈیٹ ملے صوبوں میں، مرکز میں، اس کی ٹرانزیشن سموتھ ہو، اور پھر بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے ہم لگ جائیں اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے مرکز میں، جہاں جہاں ذمہ داری ہے، ہم اس کو اب اکانومی کو آگے لے کے جائیں، سی پیک کو مضبوط کریں، ایک یونٹی کا اظہار کریں،
اور بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ ان دھرنوں سے اور اس پروٹیسٹ سے جو ایک نقصانات ہوتے ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم اس پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کریں اور اس کے اوپر آگے چلیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک ریزیلینٹ قوم ہے اور وہ آگے کی طرف چلے گی. ہمیں ابھی ان الیکشن سے آگے گزر کے پاکستان کو اگلی جو ہے اپنی بین الاقوامی برادری کے اندر ایک باوقار مقام دلانے کے لیے اور اسی طرح ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے بارڈر مینجمنٹ، افغانستان سے بیٹر تعلقات، مڈل ایسٹ کے کنٹری سے، ایران کے ساتھ، سنٹرل ایشین ریپبلک، رشیا کے ساتھ اس کو اور سموتھ کرنا ہے. ابھی ہم نے سپیکرز کی کانفرنس کی ہے جو ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے جس کے اندر یعنی کہ ہوپس آپ کی ہائی ہے جنرل صاحب 2018 کو لے کر. چودھری منظور صاحب 2018 میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے بروقت انتخابات کے علاوہ اور کیا اچھی امیدیں آپ رکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے 2018 ایک اچھا سال ثابت ہو اور اس میں ہمیں خارجہ محاذ پہ، داخلہ محاذ پہ، دہشت گردی کے خلاف اور اکانومی پہ کوئی بہتر خبریں سننے کو ملے. اس ملک کے مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، طالب علموں کے لیے ایک بہتر امید کی مستقبل. چونکہ الٹیمیٹلی پاکستان تو ان طبقات کا نام ہے نا جن کی کوئی آواز نہیں ہے. سو اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اچھی خبریں ہوں گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پروگرام دینے جا رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف یہ جو الیکشن ہے اس کو صرف کینڈیڈیٹس کی بنیاد پر یا جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو تلاش کرنے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک واضح کلیئر پروگرام دے رہی ہے اور اس پہ جا کر الیکشن میں جانا چاہیے اور الیکشن جیتنا چاہیے. اور امید کے ساتھ کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی اور بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے اس ملک. ٹھیک. انصار بھائی صاحب 2018 سے کیا ہوپس ہیں؟ 2017 میں جو غیر یقینی کی صورتحال کا ہم نے سامنا کیا، 2018 میں کیا چھٹکارا ملے گا اس سے؟ بیسیکلی ہوپس کیا ہیں آپ کی مین؟ 2018 میں میرا خیال ہے کہ جو انیشیل 6-7 مہینے نا الیکشن چونکہ ایئر ہے تو اس میں مڈ سلنگنگ اور ایک دوسرے کا کرٹیسزم اور یہ جو اس قسم کے حالات ہیں، یہ الزام در الزامات، ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن، یہ چیزیں بڑھیں گی میرا خیال ہے. ظاہر الیکشن ایئر ہے، یہ چیزیں زیادہ ہوں گی. لیکن آئی وش کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ جس کی بھی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی اور کی ہو، تو کم از کم ہم ایک کوئی نیشنل ایجنڈا جو ہے سب مل کے کچھ ایشوز کے اوپر، اکانومی جیسے ہو گئی، سیکیورٹی ہو گئی، نیشنل سیکیورٹی، جو براڈر ایشوز ہیں، ٹیررزم، کم از کم ایک یونیفائڈ پالیسی ہونی چاہیے اس کے اوپر. اور پھر سب پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات سمجھنی چاہیے، آئی وش کہ ایسا ہو کہ ڈیموکریسی جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئے. بالکل. اور اس کے لیے گورننس کو بہتر کریں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف جائیں. آئی وش کہ یہ ہو. اور پھر سول اور فوج کے درمیان میں یہ کہوں گا کہ اپنا اپنا رول ادا کریں. سول گورنمنٹ جو ہے فوج اس سے الگ نہیں ہے، وہ فوج سول گورنمنٹ کا حصہ ہے اور اس کو گورنمنٹ کے عام کے طور کے اوپر کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں آنا چاہیے. ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے. ہم یقین کرتے ہیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ 2018 پاکستان کے لیے امن، خوشحالی اور سیاسی استحکام لے کر آئے. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہیپی نیو ایئر.